नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने सही बुखारी की जिस रवायत के हवाले से गुफ्तगू करनी है वो ये है कि बाज़ लोगों को ये इतराज़ है कि सही बुखारी की रवायत में ऊँटों का पेशाब पीने की बात मनकूल है। तो हिंदू जब ये कहते हैं कि जी हमने गौ माता का पेशाब पीना है तो मुसलमानों को बड़ा इतराज़ होता है कि यार ये कैसी कौम है, वहियात कौम है कि गाय का पेशाब पीते हैं। और ख़ुद मुसलमानों की जो किताब है सही बुखारी, मुस्तनद तरीन हदीस की किताब, उसके अंदर ऊँट का पेशाब जो है वो पीने की हदीसें जो है वो नकल हुई हैं। तो आप इस बारे में हमें कुछ जो है वो बताएं, गाइड करें, ये हमें सवाल जो है वो मौसूल हुआ है। देखें, ये रवायत सही बुखारी में कई एक मुकामात पर है। जब भी आपने किसी हदीस का माना और मफहूम समझना होता है तो एक बात ज़हन में रखें कि उस के जो रवायत करने वाले रावी होते हैं, जैसे सहाबा हैं या उससे नीचे जो नरेटर्स हैं, बाज़ औक़ात वो उस रवायत को बयान करने में, नरेट करने में कुछ लफ्ज़ों का, कुछ वर्ड्स का इख्तिलाफ़ करते हैं, यानी उनमें आपस में इख्तिलाफ़ हो जाता है। इसको फिर मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि असल में जो हदीस होती है ना, ये रवायत बिल माना है, यानी बेसिकली मकसूद ये होता है सहाबी का या उससे नीचे जो रावी होता है कि जो बात की जा रही है उस बात को मैं मिनोअन आगे पहुंचा दूं, और बाज़ औक़ात उस बात को आगे पहुंचाते हुए वो कोई उससे जो है वो मिलता जुलता लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेता है जो उसने अपने उस्ताद से सुना हो। ठीक है, इसको कहते हैं हदीस जो है वो बेसिकली रिवायत बिल माना है, यानी कोशिश की गई है कि हर जो रावी है अपने उस्ताद से जो हदीस के अल्फाज हैं उनको महफूज करे, लेकिन बाज़ औक़ात वो अल्फाज को उस तरह से महफूज नहीं कर पाता, बल्कि जो माना और मफहूम होता है उसको वो आगे बयान करता है। इसको आप यूँ भी समझें कि जैसे एक उस्ताद है, मैं यूनिवर्सिटी में जाके क्लासें लेता हूँ, अब 60 बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने मेरा लेक्चर सुना है 1 घंटे का। अब बाहर जाके एक बच्चा जो कि क्लास में हाजिर नहीं था, वो जब बाज़ दूसरे क्लास वालों से पूछता है कि आज सर जी ने क्या पढ़ाया है, तो ज़ाहिरी बात है कि जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लास अटेंड की 1-1.5 घंटे का लेक्चर, वो जब उसे बताएंगे तो वो उसे सही बताएंगे कि आज सर जी ने ये टॉपिक पढ़ाया है या ये बातें सर जी ने बताई हैं, लेकिन उनके अल्फाज आपस में मिलते नहीं होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस मतलब ये जो है ना वो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी वो एक कहे कि जी नहीं उस्ताद जी ने ये पढ़ाया है, दूसरा कहे कि जी नहीं उस्ताद जी ने ये पढ़ाया है। जब तक अगर वो क्लास में अटेंटिव रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो वो उस बात को जो है वो मुस्तहज़र रखते हैं, याद रखते हैं। तो इसको कहते हैं रवायत बिल माना। तो रवायतों में जो लफ्ज़ी इख्तिलाफ होता है वो इसी वजह से होता है कि मुहद्दिसीन के हज़ारों में आगे शागिर्द होते थे, तो उसमें कुछ जो है वो लिख भी लेते थे और कुछ जो है वो ज़ुबानी याद कर लेते थे, तो इसलिए आगे जब बयान करने में उनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाता है, तो वो इसलिए होता है कि वो असल में उस माने और मफहूम को आगे नकल कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने उस्ताद से जो है वो सुना होता है। खैर बहरहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अल्फाज का एहतिमाम नहीं किया, उन्होंने अल्फाज का एहतिमाम किया होता है। ये बुनियाद है। इसके बाद अब हम चलते हैं सही बुखारी की उस रवायत की तरफ। ये रवायत है हमारे सामने 233 हज़रत अनस बिन मालिक से है। ठीक है, हज़रत अनस बिन मालिक से कौन बयान कर रहे हैं? अबू किलाबा। हज़रत अनस बिन मालिक सहाबी हैं। वो ये कहते हैं कि जी 2 कबीले जो है उकल और उरैना, ये मदीना में आए, फज तवल मदीना, यानी मदीना में आके इनके पेट जो है वो ख़राब हो गए। फ़अमरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लम ने इन्हें हुक्म दिया बिलिकाहिन। ठीक है, लिकाह कहते हैं कि जी दूध देने वाली जो ऊँटनियाँ हैं उनका जो रेवड़ है, तो उनके पास चले जाएं। व इन यशरबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, और वहाँ जाके वो पिएँ ऊँटनियों का जो दूध है और उनका जो पेशाब है वो जाके पिएँ। ठीक है, कुछ लोग उकल और उरैना कबीले के वो मदीना में आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो मदीना की आबो हवा उनको रास नहीं आई, यानी बहरहाल बादिया नशीन लोग थे, बद्दू थे, सहराई लोग थे, तो मदीना एक छोटी सी रियासत थी। पेट खराब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मदीना से बाहर जो है वो हमारा बैतुल माल का एक बाग है जिसमें कुछ ऊँटनियाँ हैं बैतुल माल की, तो तुम उसमें जाओ और ऊँटनियों का पेशाब और दूध पियो, तो इससे जो है वो तुम्हें सेहत मिल जाएगी। तो खैर बहरहाल यहाँ पे हदीस में क्या है, वो चले गए। फन तलाकू फलम्मा सहू, फिर वो सेहतमंद भी हो गए, यानी उन्हें सेहत मिल भी गई। अब ये वो रवायत है जिसके ऊपर जो है वो इतराज़ किया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा कि तुम ऊँटनी का दूध और पेशाब पियो क्योंकि तुम्हारे पेट खराब हो गए हैं, तो जब तुम पियोगे तो तुम सेहतमंद हो जाओगे। उन्होंने जाके पिया और वो सेहतमंद हो भी गए।
یہ بیسیکلی طب نبوی سے متعلق حدیث ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں، طب نبوی کی طرف۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جب یہ مختلف مقامات پہ یہ حدیث آئی ہے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں، یہ آپ غور کریں ذرا، یہ روایت ہے 233، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ وہاں باغ میں جائیں، ٹھیک ہے، اونٹنیوں کے ریوڑ میں جائیں اور ان کا پیشاب اور ان کا دودھ پئیں۔ لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، وہ بھی صحیح بخاری کی روایتیں ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی روایتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف یہ بات کہی تھی کہ وہ اونٹنیوں کے باغ میں چلے جائیں، اونٹنیوں کے ریوڑ والا جو باغ ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ کچھ وقت گزاریں۔ تو وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ اونٹنی کا پیشاب اور دودھ پیا۔ یہ ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں، میرے سامنے جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، 5685، اور اس میں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ باب الدوائی بالبان الابل، یعنی اونٹ کے دودھ سے علاج کرنا، اونٹ کے دودھ سے علاج کرنا، یعنی صرف دودھ کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ حضرت انس سے کس نے روایت کی؟ ثابت نے۔ یہ اب تیسرے راوی آ گئے حضرت انس سے، تیسرے راوی آ گئے، پہلے ابو قلابہ تھے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا قتادہ تھے، پھر اس کے بعد حضرت ثابت آ گئے۔ تو حضرت انس سے جب ثابت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صرف دودھ کا تذکرہ کرتے ہیں، پیشاب کا نہیں، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مدینہ میں آئے تو وہ بیمار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے جگہ کا بندوبست کر دیں اور ہمیں کھانا بھی کھلائیں۔ تو بس جب وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ جو ہے نا اس کی آب و ہوا جو ہے وہ ہمیں راس نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہرہ میں یعنی مدینہ سے باہر ایک مقام پہ اونٹوں کی جگہ پہ ان کے رہنے کا بندوبست فرما دیا، اور کیا کہا؟ فقال اشربوا البانہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے ان اونٹوں کا کیا کرو؟ دودھ پیو۔ فلما صحوا، اور وہ صحت مند ہو گئے اونٹوں کا دودھ پی کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا بندوبست فرمایا اور فرمایا اونٹنیوں کا دودھ پیو، اونٹنیوں کا دودھ پیو، اور وہ تندرست ہو گئے۔ جب تندرست ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر بھاگ گئے، یعنی بدبخت نکلے، ٹھیک ہے، ڈاکو بن گئے۔ اسلام انہوں نے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ قبول کیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ دودھ کا تذکرہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا تھا، حکم ہے، یہ حکم ہے، تو وہ صرف دودھ پینے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پچھلی روایتوں کو اور اس کو دیکھیں تو اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ساری روایتیں صحیح بخاری کی ہیں، ان سب کو ہم ملائیں نا، جب الفاظ کا اختلاف ہو جائے تو محدثین کیا کہتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم جمع کرتے ہیں، یعنی ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جس سے کسی حدیث کی بھی مخالفت نہ ہو، سب احادیث کے جو میننگ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ صرف دودھ پینے کا دیا تھا، باقی جو انہوں نے پیشاب پیا ہے تو وہ انہوں نے اپنے طور پہ اجتہاد کر کے وہ کام کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان کے کلچر کا یہ ایک حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے جو ہمارے سامنے سنن ابی داؤد کی، وہ اس سے ملتی جلتی ہے، یہ روایت نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، اس روایت کو سمجھنے میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ کہ ایک شخص آیا حضرت ابو ذر کے پاس، تو حضرت ابو ذر نے کہا اس شخص سے، اپنے کسی مسئلے میں پریشان تھا، کہ میرا پیٹ جو ہے نا وہ مدینہ میں تھا تو خراب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اونٹنیوں اور بکریوں کے ساتھ جا کے ملوں، ٹھیک ہے، یعنی اونٹنیوں اور بکریوں میں جا کے رہوں۔ فقال علی اشرب من البانہا، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کا دودھ جا کے پینا ہے، کیا کہا؟ ان کا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے چند اونٹوں اور بکریوں کا حکم دیا کہ اسے دے دی جائے، اور مجھے فرمایا کہ ان کا دودھ پیو، ان کا دودھ پیو، بکریوں کا دودھ پیو۔ حماد یہ کہتے ہیں، حماد یہ کہتے ہیں وَأَشُكُّ فِي أَبْوَالِهَا هَذَا قَوْلُ حماد، مجھے یہ شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کا بھی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، حماد کا کہنا یہ ہے، حماد کی روایت میں مجھے شک ہے کہ اس میں پیشاب کا بیان ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت میں بھی ہے کہ ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جو چیز تجویز کی تھی پیٹ کے خراب ہونے پہ بطور دوا کے، وہ صرف اونٹنیوں کا دودھ تھا، اس میں پیشاب نہیں تھا۔ ہاں، ایک اور راوی نے کہا کہ مجھے شک ہے،
وہ بھی شک والی بات ہے، وہ بھی کنفرم نہیں۔ کنفرم بات کیا ہے کہ صرف دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اور واقعے میں ایک اور صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دودھ ہی تجویز کر رہے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ ہی۔ تو گویا کہ اکل اور ارینا قبیلے کے لوگوں کو بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ہی تجویز کیا تھا، باقی جو انہوں نے وہ پیا ہے تو وہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے طور پہ پیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، صحیح بخاری کی ساری روایتوں کو، سیاہ ستہ کی روایتوں کو سامنے رکھیں تو ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا دودھ پینے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ پیشاب کا بھی تذکرہ ہے، تو وہاں کیا مراد ہے کہ وہ پیشاب پینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ خود گئے ہیں اور انہوں نے اپنے طور پہ وہ پیشاب پیا ہے۔ یہ ساری روایتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں، دوبارہ جا کے ان کی سکرین شاٹ کو ذرا غور کر کے روک کے دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک، یہ ہو گئی دوسری بات۔ ٹھیک ہے، اب رہی تیسری بات۔ تیسری بات بھی بہت اہم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی ہم آپ کی توجیہ نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف دودھ پینے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا اور انہوں نے خود سے جا کے جو ہے نا وہ اونٹنیوں کا پیشاب پی لیا، حالانکہ یہ روایتوں میں موجود ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی روایتوں میں موجود ہے۔ چلیں آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ نے اعتراض ہی کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ جو ایک روایت اٹکی ہوئی ہے نا جو آپ نے سب سے پہلے دکھائی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے وہ حکم دیا تھا اونٹ کا دودھ پینے کا بھی اور پیشاب پینے کا بھی، تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ باقی تو ساری روایتیں سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا کہ اس روایت کو بھی آپ اس معنی میں لے لیں، اس معنی میں لے لیں، لیکن آپ نہیں لے رہے۔ چلیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں باتوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ٹھیک ہے، تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی ایک ایسا لفظ بولا تھا کہ جس میں پینے کا مفہوم نہیں ہے، پینے کا مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اگر آپ نے اس کو اپنے استعمال میں لانا، پینا تو دودھ ہی ہے، لیکن دوسری چیز کو بھی اس عمومی لفظ میں شامل کر لیا تاکہ اگر دوسری چیز کے استعمال سے، جیسے آپ اگر زخموں پہ لگانا چاہتے ہو جس سے وہ مندمل ہو جائیں، تو ظاہری بات ہے دعائیں جو ہے نا، میڈیسن ضروری نہیں کہ آپ اس کو پیٹ میں ہی ڈالیں، بعض اوقات میڈیسن جو ہے وہ آپ کے جیسے دوا اور مرہم کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتی ہے، کریم کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1671، ٹھیک ہے، وہی واقعہ حضرت انس سے جو ہے وہ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں اور ابو قلابہ سے ان کے مولا بیان کرتے ہیں کہ یہ اکل قبیلے کے 8 لوگ تھے جو آپ وسلم کے پاس آئے، اسلام پہ بیعت کی، ٹھیک ہے، اور وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے آپ وسلم سے جو ہے وہ شکایت کی، تو آپ وسلم نے کیا کہا، الا تخرجون مع رائینا فی ابلہ، تو ہمارے جو اونٹ ہیں وہاں پہ ہمارا چرواہا بھی ہے، تو آپ وہاں چلے جاؤ، فَتُصِيبُونَ، کیا الفاظ ہیں، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ٹھیک ہے، تو تم اصاب یصیب اصابتاً، اسی سے لفظ مصیبت بھی بنا ہے، تو اصابت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پینا، یہ ایک عمومی معنی میں، اصاب یصیب اصابتاً پہنچنا، ٹھیک ہے، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، یعنی اگر ہم اس کا جو ہے وہ محاورتاً ترجمہ کریں تو تم ان کے پیشاب اور اونٹنیوں کے دودھ کو اپنے استعمال میں لے آؤ، ٹھیک ہے، تو آپ سلم نے استعمال میں لانے کی بات کی تھی، تو وہ نکلے ہیں اور انہوں نے جا کے ان کو پی لیا، ٹھیک ہے، تو وہ صحت مند ہو گئے، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پینے کی بات نہیں ہے، پینے کی بات نہیں ہے، تیسرا جواب یہ ہو گیا کہ پینے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک اگر ہم اپنے نکات کو سمرائز کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روایتوں میں جو ہے بعض صحیح بخاری کی اور سیاہ ستہ کی روایتوں میں ہے کہ صرف دودھ کا تذکرہ ہے، پیشاب کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت سیف سائڈ جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض روایتوں میں پیشاب کا بھی تذکرہ ہے، نو ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم یہ دیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کے دودھ پیو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دودھ چاہیے،
ہمارے پیٹ خراب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری فلاں چراگاہ میں چلے جاؤ، اونٹنیوں کی چراگاہ میں، تو وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی پیا۔ دوسرا جواب تو یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پینے کا حکم نہیں تھا۔ تیسرا جواب یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا پیشاب کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے، تو وہ پینے کا نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ استعمال کرنے کے حوالے سے تھا، استعمال کرنے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تین باتیں ہو گئیں۔ ابھی چوتھی بات، ہم نے اپنا موقف تو آپ کے سامنے عرض کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے نزدیک ان روایتوں میں جمع یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کا حکم دیا تھا، پیشاب انہوں نے اپنے طور پہ پیا، ٹھیک ہے، یا اس کو استعمال میں لے کے آئے۔ لیکن بعض دوسرے اہل علم کا موقف ہے کہ پیشاب بھی پیا، ٹھیک ہے، دوسرے اہل علم کا موقف ہے، امام بخاری کا ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری کا بھی موقف ہے، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی پھر آپ کے نزدیک کیا توجیہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے نا، وہ اپنی کتاب میں یہ بات لے کر آئے ہیں کہ دوا کے طور پہ آپ اونٹ کے پیشاب کو استعمال کر سکتے ہیں، دوا کے طور پہ۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے روایت ہے امام بخاری سے کہ باب الدواء بابواب الابل، کہ اونٹ کے پیشاب سے جو ہے وہ علاج کا کام کرنا جائز ہے۔ یہ حضرت انس سے وہی حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور پیٹ خراب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہمارے جو ہے وہ جو چراگاہ ہے اونٹوں کی وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ دودھ اور پیشاب پیا، یہاں تک کہ ان کے بدن جو ہے وہ موٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ دوا کے طور پہ اس کو پینا کیا ہے؟ جائز ہے، دوا کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور دوا کے طور پہ پینے کے حوالے سے وہ کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے صحیح بخاری میں کتاب الطب، یہ طب سے مراد طب نبوی ہے، باب البان الاتن ہے، اتن کہتے ہیں گدی، مطلب گدی کا دودھ پینا، ٹھیک ہے، یہ طب کا بیان ہے نا، علاج کے طور پہ گدی کا دودھ پینا یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ میں نے ابو ادریس خولانی سے پوچھا، ٹھیک ہے، ابو ادریس خولانی یہ بھی جو ہیں وہ تابعی ہیں، مطلب یہ صحابی کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، لیکن تابعین کا زمانہ بھی چونکہ گولڈن جو ہے وہ ایراز میں آ جاتا ہے، ٹائم پیریڈ میں آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے امام بخاری ان کے تابعین کے اقوال بھی بعض اوقات لے آتے ہیں۔ حل نتوضأ او نشرب البان الاتن، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں یا دودھ پی سکتے ہیں گدی کا؟ مطلب جب ہمارے پاس جو ہے وہ پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے تو ہم تیمم کر لیں یا گدی کے دودھ سے وضو کر لیں، یہ نہیں ہے کہ پانی موجود ہے تو ہم گدی کے دودھ سے وضو کریں، یہ کوئی بات نہیں۔ مطلب سفر میں آپ پانی نہیں ہے، لکو دک صحرا تھا، عرب جو ہے وہ ڈیزرٹ تھا بہت بڑا، اور وہ سفر کرتے تھے اونٹ پہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گدوں وغیرہ پہ، گھوڑوں وغیرہ پہ، تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا ہم جو ہے وہ اس کا دودھ جو ہے وہ پی سکتے ہیں یعنی علاج کے طور پہ، تو یہ ہم نے کہا نا اس دور کی ایک طب تھی، اس دور میں یہ چیزیں جو ہے وہ طب کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو اب اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے کہ، اور دوسرا کیا ہے کہ جو جانوروں کا جگر ہے، درندوں کا جو جگر ہے، درندے کا جو پتا ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں، یہ تین باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ دوا کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، یعنی اونٹ کے پیشاب کو، مسلمان اونٹ کے پیشاب کو تو دوا کے طور پہ استعمال کرتے رہے، لیکن گدی کے دودھ کے بارے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں پہنچی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے کہ گدے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، البتہ اس کے دودھ کے حوالے سے ہمیں کوئی ممانعت نہیں پہنچی۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان تابعین کہ دیکھو گدی کی دودھ کے حوالے سے تو اللہ کے وسلم سے ہمیں کوئی حدیث نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے حوالے سے تو میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اونٹ کے پیشاب کو جو ہے بطور علاج کے مسلمان جو ہے وہ استعمال کرتے چلے آئے ہیں، مطلب یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ کیا، یعنی بعض مسلمانوں نے یہ بات کی ہے، تو اس لیے بعض اہل علم کا یہ رجحان بن گیا تھا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو فقہا ہیں، ہمارے یہاں 4 فقہا معروف ہیں، مالکیہ اور حنابلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکل اور ارینا قبیلے کے حوالے سے روایتیں ہیں، ان کی بنیاد پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ
اونٹ نہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کا جو پیشاب ہے نا وہ پاک ہے، وہ طاہر ہے، ان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ حلال جانور جو بھی ہوگا نا، مالکیہ، دو سکول آف تھاٹ، مالکیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ حلال جانور، گائے بھی ہو، اونٹ بھی ہو اور بکری بھی ہو، یعنی اس میں اونٹ کی کوئی تخصیص نہیں، وہ کہتے ہیں حلال جانور کا پیشاب پاک ہے، ٹھیک ہے، ان روایتوں کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اجازت دی گئی تھی نا، یہ اس قبیلے کے ساتھ خاص ہے، اکل اور اورینا قبیلے کے ساتھ، یعنی ان کو جو پیشاب پینے کی اجازت دی گئی تو یہ اس قبیلے کے ساتھ خاص ہے، اور پیشاب جو ہے وہ نجس ہی ہے، پیشاب کیا ہے؟ نجاست ہی ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں جی یہ نجاست خفیفہ ہے، حلال جانور کا جو پیشاب ہے یہ ہلکی نجاست ہے، حرام جانور کا جو پیشاب ہے یہ نجاست غلیظ ہے، یعنی گاڑی نجاست ہے، بھاری نجاست ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا کیا موقف ہے؟ اور ہمیں امام شافعی کا موقف پسند ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں بھئی سیدھی سی بات ہے، پیشاب کیا ہے؟ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو یا انسان کا ہو، پیشاب نجس ہے، پیشاب کیا ہے؟ نجس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ دیکھیں نا، اب یہاں پہ باب کا عنوان بھی کیا ہے کہ پیشاب کی نجاست پہ کیا دلیل ہے، پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل، اور اس سے بچنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کو عذاب ہوگا کہ جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا، لا یستنزی عن البول، جو پیشاب سے نہیں بچتا، اس شخص کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سنن دارقطنی کی روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استنزیو من البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عذاب قبر جو عام طور پہ ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے پیشاب سے بچنے کا، اور یہ عام حکم ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پیشاب سے جو نہیں بچتا تو اس کو عذاب قبر ہوگا، لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام رکھا ہے، اپنے پیشاب کا تذکرہ نہیں کیا، انسان کے پیشاب کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے کہا پیشاب سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام شافعی کا موقف یہی ہے انہی روایتوں کی بنیاد پہ کہ پیشاب جو ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، دیکھیں نا، جو چیز بدبودار ہے نا اس کی اسلام میں جو ہے وہ اجازت ہونا، یہ مطلب دل اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا، ویسے تو روایتیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو چیز نجس ہوتی ہے نا، وہ ویسے ہی جو ہے وہ طبیعت اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ ابال کھاتی ہے، انسانی طبیعت کو جو ہے نا وہ چیز پسند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بدبودار چیز ہو، غلیظ چیز ہو، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اس سے ہمارا دین ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں دور رہنے کا حکم دے گا۔ تو پیشاب جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ وہ نجس ہے، ٹھیک۔ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے، پیشاب انسان کا ہو، حلال جانوروں کا، حرام جانوروں کا، وہ نجس ہے۔ ہاں، اب اس میں دو باتیں آ گئیں کہ ان روایتوں کا کیا معنی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ان روایتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف دودھ کا تذکرہ ہے، پہلی بات، پہلا جواب یہ ہے کہ صرف دودھ کا تذکرہ ہے۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض جو چینز ہیں، بعض جو طرق ہیں، ان میں پیشاب کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ دے دیا کہ وہ پیشاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا پینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پینے کا حکم دیا تھا، وہ روایتوں میں موجود ہے، اور انہوں نے خود سے جا کے جو ہے وہ پیشاب پیا ہے، یعنی یہ ان کی طرف سے کیا تھا؟ اجتہاد تھا۔ یہ روایت ہم آپ کو دوبارہ دکھا دیں، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا، یہ والی روایت، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے، کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ پیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ آپ ہمارے لیے اونٹنیوں کا دودھ کا بندوبست کر لیں، آپ نے فرمایا تم وہاں اونٹنیوں کے چراگاہ میں جا کے قیام کرو، اور وہاں جا کے انہوں نے دودھ اور پیشاب پیا۔ تو دوسرا جواب یہ ہو گیا کہ پیشاب پینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود سے جا کے پیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پینے کے بارے میں بھی راویوں کا اختلاف ہے، بعض راویوں نے پینے کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، وہ بھی صحیح بخاری کی روایتیں، وہاں تصیبونا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم جا کے اس کو استعمال میں لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور استعمال ہم نے کہا کہ وہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا، خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو خارجی استعمال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کو بطور دوا کے اگر اس کا خارجی استعمال ہے تو آپ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، آخری بات آپ کی یہ رہ گئی تھی کہ پھر مسلمانوں میں سے بعض علماء اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے، اس کا پینا جائز ہے۔ تو ہم نے کہا کہ
اس میں بعض علماء اس کی بھی قائل ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی قائل ہیں, اور ہمارا موقف یہی ہے, اور روایتوں سے بھی یہی موقف جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اونٹنی کا پیشاب بطور علاج پیا جا سکتا ہے, تو یہ ایک اصولی مسئلہ ہے اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تداوی بالحرام. کیا حرام سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ اگر حلال موجود نہیں ہے, مثال کے طور پہ حلال موجود نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے, تو جان بچانے کے لیے آپ کیا حرام دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کی شاید گنجائش نکلتی ہے, کیونکہ جان بچانا بہت اہم ہے, تو جان بچانے کے لیے آپ کسی حرام دوا کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ بات درست ہے, جبکہ حلال دوا موجود نہ ہو. تو آج تو ظاہری بات ہے پیٹ کی جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے دوائیں موجود ہیں, میڈیسن موجود ہیں, تو آج جو ہے وہ اونٹنی کا پیشاب پینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, دوا کے طور پہ میڈیسن کے طور پہ بھی ضرورت نہیں ہے. اب بات آ گئی کہ جی ہندو کہتے ہیں کہ جی گائے کا پیشاب پینا. دیکھیں ہندو جو ہے وہ گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پیتے ہیں, گاؤ ماتا ان کے ہاں مطلب ایک مذہبی شعار ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ثواب سمجھ کے پیتے ہیں اپنے مذہب میں. ہمارے ہاں اونٹنی کا جو پیشاب ہے اس کے کوئی تبرک اور ثواب سمجھ کے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی صرف اونٹنی کا نہیں بلکہ حلال جانوروں کے حوالے سے بحث ہے. جو بھی حلال جانور ہو, وہ گائے ہو, وہ بکری ہو, وہ اونٹ ہو, کوئی بھی ہو, تو ان کے حوالے سے بحث یہ ہے کہ کیا ان کے پیشاب سے علاج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی یہ طب نبوی کا موضوع ہے, طب نبوی کا موضوع ہے, ٹھیک ہے, علاج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو بطور علاج جبکہ کوئی اور علاج نہ ہو تو کیا حلال جانور کے پیشاب کو بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے علاج سے فائدہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہو. تو یہ ایک علمی بحث ہے, یہ ایک علمی بحث ہے, اس میں ہمارے نزدیک جو ہے وہ گنجائش نکلتی ہے بطور علاج کے, جبکہ آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وہ طریقہ علاج حلال طریقے سے نہ ہو. تو یہ اس کل بحث کا خلاصہ ہے. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, میرا نیکسٹ کوشچن یہ کہ اگر اسلام کو ہولسٹک ویو میں دیکھا جائے تو ہمیں دو سورس آف نالج ملتے ہیں, کہ ورڈ آف گاڈ اینڈ ورڈ آف پروفٹ, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث کی صورت میں. چلیں اب قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس پہ ہم کوئی آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کی بھی مولوی کچھ ٹرین قسم کی دوسروں کی وہ آیات ہی کر دیتے ہیں. لیکن حدیث میں ہم آتے ہیں تو کچھ ہمیں حدیث میں تو عجیب و غریب قسم کی حدیث بھی ملتی ہیں. مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جگہ پر پتہ نہیں کس بیماری کے لیے کہا گیا کہ وہ اونٹ کا جو ہے وہ پیشاب اس میں پینا چاہیے. تو یہ تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں. ہم کیسے ڈیفینڈ کریں جبکہ ہم ہندوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جو ہو وہ کاپس ڈرنکر ہو. ہماری تو اپنے آپ اس طرح کی حدیث آ رہی ہیں. تو اس میں اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ویلیڈیٹی ایک تو کوشچنیبل ہو جاتی ہے, دوسرا یہ کہ اسلام میں اب ہر چیز کو میں ایز اٹ از ہی مان لیں, ہر چیز پہ ایمان لانا ہم نے. آپ کی جو کوشچن کی جو ٹیکنیکلٹی ہے نا, میں اس کو پہلے ایڈریس کر لوں کہ کیا وہ سائنس جو ہے وہ جس کے تھرو حدیث ٹیسٹ ہوتی ہے وہ کیا سینسیبل میٹرز ہیں ہمارے, کیا ویلڈ اور اسٹرانگ میٹرز ہیں؟ تو یس دے آر. جو آپ نے یوز کیا ہے نا آرگیومنٹ کے طور پر جو اینگل کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں حدیث میں آ گئی, تو اس میں دو شاخیں آپ کے سوال کی کہ حدیث میں اونٹنی کے پیشاب کو پینے کے لیے کہا ایک بیماری کے کیس میں, تو وہ آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہے. تو اگر عجیب و غریب از دا انسٹرومنٹ سو وچ یو گوئنگ ٹو ٹیسٹ, تو قرآن پاک کو تو فارغ کرے نا آپ, ٹھیک ہے. پھر تو قرآن پاک میں تو ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تو بہت نارمل سی بات ہے اونٹنی کا پیشاب پینا. میں اس کی طرف آتا ہوں. ابابیل آتے ہیں اور ہاتھیوں کو مارتے ہیں, یہ کیا آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ ٹھیک ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر سورہ حضرت یونس اتنے دن زندہ رہتے ہیں, یہ آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ یہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ, سمجھیں؟ عجیب و غریب از ناٹ این انسٹرومنٹ ان دا کیس آف دس حدیث. اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, ہر بندے نے مجھے پکڑا ہوتا ہے, چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, کہ یہ حدیث کیسے, یہ اس کتابیں کیسے مان میں پیشاب پلایا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ان دا ٹاپ 10 ہے. ایک وقت میں نمبر 1 ہو گئی تھی دوائی پریمیرن لیتے تھے آرتھرائٹس کی, ابھی بھی لیتے ہیں دوائی, ابھی بھی وہ ٹاپ کی ہے پریمیرن. پریمیرن از پریگننٹ میئرز یورین, اس کو پریمیرن کہتے ہیں. آرتھرائٹس کی سب سے اسٹرانگ دوائی اس کا کوئی چلتا ہے. دنیا پوری مسلمان بھی اپنی ماؤں کو بھی وہ کھلا رہے ہیں, بڑھاپے میں کھلائے جاتے ہیں. وہ اس کو
گھوڑے کا پیشاب پلاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت عجیب نہیں لگتی کہ گھوڑے نے کہہ دیا. اور یہ گھوڑے کا پریگننٹ میل, ایک فیمیل ہارس when it's pregnant has the highest amount of oxytocin, and oxytocin is the big healer. وہ اس لیول کی ہیلنگ کرتا ہے کہ وہ اس وقت سپر آکسیٹوسن ہوتا ہے, وہ چیز پریگننٹ, تو فیمیل کے اندر آکسیٹوسن کی پیک ہوتی ہے جب وہ پریگننسی میں ہوتی ہے, اس کا اس وقت پیشاب لے کے اس سے دوائی 9 parts urine to 1 part امونیا ہے اس میں, یاد رکھیے گا, سوری کیمیکل 9 parts urine to 1 part chemical in premarin جو فارمولا ہے اس کا, پورا کا پورا پیشاب پلا رہے ہیں اس کو ایک گھوڑی کا, تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اماں کو ارتھرائٹس ہے اور پیچھے کسی جان پیٹر اور جانسن اینڈ جانسن GSK اور ایبٹ کا سائن لگ گئے. ایبٹ از اوکے فار اس, بخاری از ناٹ اوکے فار اس. اسے انسٹرومنٹ کیسے ہمارا پوری بیک فائر کرتا ہے. اور یہ پریمیرن از جسٹ ون کیس, بٹ اٹ از سچ این امیزنگ کیس کہ اونٹنی کے پیشاب کے اوپر ان کو بہت مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, اور پریمیرن کے اوپر ان کو مسئلہ نہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ دا کیمسٹری اینڈ دا سائنس. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہی could tell کہ کس لیول پہ کون سی بیماری کے اندر کس اس کا انسٹرومنٹ کرو. آپ کو اونٹنی کا پیشاب مسئلہ لگ رہا ہے, شراب سے گندی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں, اور بیماری ہے کہ اس میں شراب بھی الاؤ کر دی گئی ہے, جان بچاتی ہے, سور بھی کھا لو. پیشاب تو ایک ویری آرگینک سبسٹنس ہے, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. ان دس کیس پریمیرن is the most effective medicine, and that camel's urine was the most effective for it. اور ironically وہ سبھی ٹھیک بھی ہو گئے تھے, سمجھے. سو جو ہم ہندوؤں کہتے ہیں وہ گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں, تو وہ دوائی کے طور پہ نہیں پیتے, وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں. ان کو وہاں سے اصال ثواب ہوتا ہے, وہ اپنی کسی قسم کی جسمانی مرض دور کرنے کے لیے نہیں پی رہے ہوتے, وہ ابھی طرح سے سورگ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ پی کے, ٹھیک ہے. یہ جنت جانے کا راستہ نہیں ہے اونٹنی کا پیشاب, یہ دنیا میں بہتری کا جسمانی توانائی کے لیے یہ معاملہ رکھا گیا. جنت کے سارے معاملات ہیں, اس میں سے کہیں پہ بھی ایسے کوئی معاملہ نہیں جس میں آپ اس کو عجیب و غریب کا. عجیب و غریب کا تو انسٹرومنٹ ہمارا پرسنل ہے نا. آپ کو جو چیز عجیب لگتی ہے نعوذ باللہ, وہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی عجیب لگے گی. آپ نے تو یہ دیکھنا قرآن پاک میں جو چیز ہے وہ ایز از ہی رہنی, یہ فلسفی ہے ہماری. قرآن پاک کے اوپر مقدمے نہیں ہیں, حدیث میں بھی کوئی مقدمے نہیں ہے. حدیث کی صحت میں مقدمے تھے تو پہلے سے ایک سائنس آ چکی ہے, اور ہر 100-200 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کو مجدد حدیث کو پھر سے دوبارہ سے ریوائٹلائز کرتے ہیں, وہ کبھی تو نہیں رہ گئی, ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے اسمال میٹر. ابھی ہم ناصر نعمانی کب پیدا ہوئے, وی آر پورٹریئنگ دیٹ گائے ایز اف کوئی صحابہ کے دور کا بندہ ہے. اس طریقے سے ویلڈ حدیث کے اوپر ہر وقت سرچ اینڈ ریسرچ چل رہی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ ہم مسلمان اس طرف سے متنفر ہو رہے ہیں. یہ پیچھے سے ایک سائیکولوجیکل بامبنگ کی جا رہی ہے ہمارے اوپر, اور آپ کو ایک نئی ڈیفینیشن مل رہی ہے عجیب و غریب اور صحیح کی. تو اس سائنس کے اوپر go back, regress yourself to the original science of the hadith and the Quran, and then you'll find out کہ اس کے اوپر ایز ایمان لانا ہی بہتری تھی, اینڈ وہی پروو ہونا ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ ہی پروو ہو گیا ہے, جو کچھ رہ گیا وہ انسان اور سائنس ہی کوتاہی ہے, ورنہ سارا کچھ ویسے ہی پروو ہو رہا. اللہ کرے ہماری دور میں نہ پروو ہو. آئی ہوپ کہ قرآن پاک سائنس اس دور پہ نہ پہنچے کہ قرآن پاک سب کچھ صحیح ثابت ہو جائے. اللہ کرے کچھ عجیب و غریب چیزیں رہیں. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا خود انسٹرومنٹ ہے. ایسے ایسے واقعات انبیاء سے بھی کہائے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہیں کہ مومنین اور منافقین کے اندر ٹیسٹ ہو گئے کہ ان کے دل میں بھی کیڑا ہے کوئی, ان کو باتیں ابھی بھی اللہ کی طرف سے آئی نہیں عجیب لگ رہی ہیں, نبی ان کو بھی عجیب لگ رہے ہیں. یہ ایک انسٹرومنٹ آف نفاق ہے جو کہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ایسی باتوں سے کہ سورہ فیل پہ کیسے ایمان لیں. یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوٹا چھوٹا ابھی لایا اور جا کے اس نے نیوکلیر اسٹرائک کر دیا ہاتھیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے, ٹھیک ہے. یا یہ اونٹنی کے پیشاب والی بات, خیر یہ تو پروو ہو گئی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے سائنس پروو نہ کرے. اگر سائنس سب کچھ ثابت کرتی ہے نا تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارا تو ایمان کسی لاجک کے اوپر تھوڑی ہے, ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر ہے جو کہ غیب کے اندر ہے. We cannot just start praying کہ اللہ اپنی سائنس کے تھرو. یہ بات ہے مسلمان سو یوتھ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سائنس قرآن کو پروو کر دے تاکہ ہم ان کو آرگیومنٹ دے کے مسلمان کر لیں. وہ بھی چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, ہمارا ایمان ظاہر ہو جائے گا اس سے, کیونکہ ہمارا بھی اتنا ایمان رہے گا ہی نہیں. پھر غیب پہ تھوڑی ایمان, پھر تو سائنس نے پروو کیا نا قرآن پر. سمجھ رہے بات.